आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सेंट लंदन और मैं आपकी मेज़बान कमल ओढ़ो। सामईन, आज आपके साथ एक मज़मून लेके आई हूँ जिसके लेखारी नदीम अख्तर हैं और वो अपने मज़मून का उन्वान कुछ इस तरह से देते हैं कि सदर ट्रंप जो दिल में वो ज़ुबां पर। वो कहते हैं कि सदारती इंतख़ाबात में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार कामयाबी के बाद अमेरिका में गैर मामूली तब्दीलियों का रोनुमा होना यकीनी था, लेकिन किसी के गुमान में ये नहीं था कि इक़्तिदार में आते ही वो इस कदर तेज़ी से दुनिया के सियासी मंजरनामे पर छा जाएंगे। आज अमेरिका को जिन मसाइल का सामना है वो उन पिछली चंद दहाइयों में शदीद पैदा हो चुकी थी। ये वो दौर था जब चीन अमरीकी मंडियों पर कब्ज़ा कर रहा था और आलमी जनूब की उभरती मईशतें अमरीका की मईशती बालादस्ती का दायरा तंग कर रही थी। इस दौरान अमरीकी सदर आने वाले बहरान का दुरुस्त इदराक और जुर्रतमंदाना फ़ैसला ना कर सके, जिसके नतीजे में आज अमेरिका को $1 खरब से ज़्यादा तिजारती खसारे का सामना है। कौमी कर्ज $36 खरब से तजावीज़ कर गया है, जो GDP का 122% है और इसमें हर 3 माह के बाद 1 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है। गौरतलब अम्र यह है कि ट्रंप से पहले के सदर वो इक़दामात क्यों ना कर सके जो ट्रंप इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। माजी के अमरीकी सदर रिवायती अंदाज में फ़ैसला साजी करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि स्टेटस बरकरार रखा जाए, बड़े कॉरपोरेट इदारों के मफादात को अवामी मफादात के ताबे करने से गुरेज किया जाए, तिजारती खसारे को कम करने के फ़ैसलों के इम्कानी ख़तरात से बचा जाए, सर्द जंग दौर के तनाज़ात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए गैर रिवायती पहलकारियाँ न की जाएं। माजी के सदर उनकी तब्दीली गुरेज रिवायती फ़िक्र अंदाज ने अमरीका के माशी बहरान में ख़तरनाक शिद्दत पैदा कर दी, जिस पर काबू पाने के लिए रिवायती अंदाज़ फ़िक्र की ज़रूरत थी। ये वक्त का नागुरेज तकाजा था जो डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में लाने की बुनियादी सबब बन चुका था। सदर ट्रंप सौदेबाजी में महारत और बर वक्त फ़ैसला करने की सलाहियत रखने वाले एक बड़े कारोबारी शख्सियत हैं। इक़्तिदार में आने के बाद वो अमेरिका को भी एक कॉरपोरेट इदारे के तौर पर चलाने की हिकमत अमली का कारबंद हैं। इन्हें इल्म है कि अमेरिका को सालाना $1,000 अरब से ज़्यादा खसारे का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए हुकूमत को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज की अदायगी के बायस बजट का खसारा बढ़ता है, जिसके मज़ीद कर्ज लिया जाता है। लिहाजा तिजारती खसारे में कमी लाए बगैर इस शैतानी चक्र से निकलना मुमकिन नहीं हो सकता। सामईन, यही वजह है कि सदर ट्रंप ने मनसब संभालते ही टैरिफ का मसला उठाकर आलमी तिजारती निज़ाम में बहरान पैदा कर दिया। उनका मौक़िफ़ है कि अमेरिका के तमाम तिजारती पार्टीज़ अमेरिकी अशिया पर भारी दरआमदी महसूल आयद करते हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से इनकी मसनूआत पर मामूली महसूल लगाया जाता है। इस गैर मुनसिफ़ाना अमल को अब ख़त्म करना होगा। जो मुल्क महसूलात में कमी के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी दरआमदी अशिया पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका से तिजारत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले मुल्कों में चीन, मेक्सिको, वियतनाम, जर्मनी, जापान और आयरलैंड सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान, जिसका बरामदी हजम
صرف 30 ارب ڈالر ہے، اسے بھی امریکہ سے تجارت میں 2.5 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر جانتے ہیں کہ ان کے بڑے تجارتی پارٹنرز کی معیشتوں کا انحصار داخلی کھپت پر کم اور برآمد پر زیادہ ہے۔ امریکہ چونکہ ان کی مصنوعات کی سب سے بڑی منڈی ہے، لہٰذا وہ اسے کھونے کے قائل نہیں اور انہیں ایک قابل عمل معاہدے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ بات درست نظر آتی ہے۔ چین سمیت کئی ملکوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ بیرونی اخراجات میں کمی کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ سرد جنگ کے دوران سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے یو ایس ایڈ پروگرام عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 157 ملکوں جاری اربوں ڈالر کے امدادی معاہدے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ عالمی ادارہ صحت WHO کو 1 ارب سالانہ ڈالر سے زیادہ کا فنڈ مہیا کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا موقف ہے کہ چین اس ادارے کو صرف 157 ملین ڈالر فراہم کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور امریکہ پر غیر منصفانہ مالی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نیٹو کے تحت یورپ کے 2/3 دفاعی اخراجات امریکہ برداشت کرتا ہے۔ اس اتحاد میں شامل یورپی ملک اپنی GDP کا صرف 2% اس مد میں ادا کرتے ہیں۔ امریکہ کے ہر صدر نے اس شرح کو بڑھانے کی ناکام کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہینگ میں منعقد حالیہ نیٹو سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کو اپنا حصہ GDP کا 5% تک بڑھانے پر قائل کر لیا، جس سے نیٹو کے بجٹ میں 1000 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا اور امریکہ پر پڑنے والا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ جو کام کوئی امریکی صدر اب تک نہ کر سکا، وہ صدر ٹرمپ نے 6 ماہ میں کر دکھایا، جو ان کی غیر روایتی طرز سیاست کا کمال ہے۔ صدر ٹرمپ کینیڈا سے کہہ چکے ہیں کہ اب امریکہ ماضی کی طرح ان کی کفالت نہیں کرے گا۔ ان کا موقف ہے کہ امریکہ کینیڈا کو 200 ارب ڈالر کی زر تلافی دیتا ہے، ان کے دفاع پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ کینیڈا اپنا تقریباً سارا کاروبار اور تجارت امریکہ سے کرتا ہے، جبکہ امریکہ کا کینیڈا سے کاروباری انتہائی معمولی ہے۔ امریکہ کینیڈا سے وہ چیزیں تک خریدتا ہے جن کی ان کو ضرورت بھی نہیں۔ وہ کینیڈا کی حمیت جگانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہو اور امریکہ پر انحصار کرنے کا خواہاں ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ امریکہ کی 51 ریاست بن جائیں۔ روایتی طرز کی خارجہ پالیسی میں اپنے قریب ترین پڑوسی دوست ملک سے ایسا طرز عمل اختیار نہیں کیا جاتا۔ صدر ٹرمپ نے روایت کے برعکس براہ راست 2 ٹوک انداز اپنایا ہے، جس کا فائدہ دونوں ملکوں کو ہوگا۔ کینیڈا خود انحصاری کی راہ پر آ جائے گا اور امریکہ ہر سال کئی 100 ارب ڈالر ضائع کرنے سے بچ جائے گا۔ امریکی صدر ملک کے اندر بھی ریاستی اخراجات کو کم کرنے کی پالیسی پر سخت عمل کر رہا ہے۔ وہ اپنے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد عبور کرنے پر تیار ہیں۔ ماضی میں کسی بھی ڈیموکریٹ یا ریپبلکن صدر نے امریکہ کی سب سے طاقتور سینٹ اور کانگریس گہری رسائی رکھنے والے ڈرگ لابی سے ٹکر لینے کا تصور نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس لابی سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے دوا ساز کمپنیوں پر واضح کر دیا ہے کہ ایک ہی کمپنی اور فارمولے پر تیار دوا کے پیکٹ کی قیمت یورپ اور امریکہ میں مساوی ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک برطانوی دوست نے انہیں حیرت سے بتایا کہ وہ وزن کم کرنے کی جو دوا استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت برطانیہ میں $88 ہے، جبکہ امریکہ میں $1300 ہے۔ انہوں نے کہا
امریکہ کی آبادی دنیا کی صرف 5% ہے، جبکہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں اپنی عالمی منافع کا 75% امریکہ سے کماتی ہیں۔ امریکہ عوام کا اس سے بڑا استحصال اور کیا ہوگا؟ صدر نے کہا کہ وہ ڈرگ کمپنیوں کو 3 سے 4 گنا زیادہ قیمت وصول کرنے نہیں دیں گے۔ انہیں دوائیوں کی قیمت 50 سے 80% کم کرنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد سے مساوی سلوک ہو اور اس سے مساوی قیمت وصول کی جائے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اس مسئلے پر جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے وہ امریکی تاریخ کا سب سے اہم ایگزیکٹو آرڈر ہے۔ صدر ٹرمپ نے دنیا کے مختلف حصوں میں جاری مسلح تنازعات اور جنگوں کے حوالے سے بھی چونکا دینے والا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بروقت مداخلت کر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشادگی کو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روک لیا۔ صدر ٹرمپ نے جنگ روکنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانے پر واشنگٹن مدعو کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے سیاسی مصلحت اور سفارتی آداب کا تکلف نہیں کیا اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جس کی مرضی کے بغیر ایک بھیانک جنگ روکنا ممکن نہیں تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روز جنگ میں انہوں نے اسرائیل کی بھرپور دفاعی مدد کی۔ آخری مرحلے میں چند گھنٹوں کے اندر ایران کی 3 جوہری تنصیات کو ناکارہ بنا کر ایران پر اسرائیلی حملے کا جواز ختم کر دیا۔ دنیا مزید تباہی کی منتظر تھی، لیکن صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کو فوری جنگ بندی پر قائل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اب وہ ایران کو مذاکرات کی دعوت دے کر اپنے اس پر عائد پابندیاں نرم کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ان کی پہل کاری کی کامیابی سے خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی بات مان کر بھارت اور پاکستان، اسرائیل اور ایران فوراً جنگ بندی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن ٹیلی فون پر ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ اون جن سے دنیا ڈرتی ہے وہ ان سے بے تکلف ہیں۔ جنوبی کوریا گہرا دوست ہے۔ صدر کے چین شی جن پنگ ان کی باتوں کا زیادہ برا نہیں مناتے۔ صدر ٹرمپ کے کہنے پر اعتبار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ منافقت سے کام نہیں لیتے۔ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے بلکہ غیر روایتی لین دین انکنونشنل ٹرانزیکشنل یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ دائیں اور بائیں بازو کے روایتی سیاسی دائرے سے نکل کر 21ویں صدی کی نئی حقیقت پسند سیاسی سوچ پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دیگر عالمی رہنماؤں سے منفرد نظر آتے ہیں۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ جیے سندھ۔ اماجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن